अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल मोहम्मद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद। इस वक्त हालात इंतहाई संजीदा और इंतहाई तशवीशनाक होते जा रहे हैं, दुनिया के भी और पाकिस्तान के भी। आलमी सतह पर भी एक शख्स जो है ऐसे फ़ैसले कर रहा है जो कि दुनिया की तबाही का बायस है, और पाकिस्तान में भी कोई शख्सियत कोई ऐसे फ़ैसले कर रही है जिससे कि पाकिस्तान का ताबूत तैयार हो रहा है। ये सब क्या है, आज के व्लॉग में हम आपसे अपना तज्ज़िया देंगे। लेकिन क़ब्ल इससे अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम से सब्सक्राइब करें, और इसे अगर पसंद आता हो तो अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें और हमें अपनी राय दें। जैसे मैंने शुरू में कहा, पाकिस्तान के हवाले से पहले बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी मामलात जो हैं, उसमें पहली आज की तो खबर, जो बड़ी खबर है वो आपने देखा होगा कि आज वो मखसूस नशिस्तों के हवाले से काफ़ी लोगों ने पूछा भी था और लोगों की नज़रें भी हैं। वो मामला चला, आपने टेलीविज़न पे सारी समाअत देखी, कुछ इत्तेफाक से मैं भी आज देखता रहा हूँ। उस तमाम चीज़ों की रिमार्क्स तो खैर बहरहाल आपने सुन लिए होंगे, लेकिन उसमें जो एक चीज़ है वो ये बड़ी बात अहम है जो कि चीफ़ जस्टिस ने कही। उन्होंने कहा कि पीटीआई ने दूसरी जमात में शामिल होकर ख़ुदकशी की थी। तो मैं समझता हूँ कि दरहकीकत ये जो जुमला है चीफ़ जस्टिस साहब का मोहतरम, ये दरहकीकत उन्होंने जो पहला एक गलत फ़ैसला किया था किसी के कहने पर, यानी जो पार्टी की जो निशानात के हवाले से था, जो पार्टी को इलेक्शन से बाहर रखने की कोशिश थी, ये उस फ़ैसले को दरहकीकत जिसे कहते हैं ना कि मोहर तस्दीक़ सख्त करने के मुतरादिफ है। यानी उन्होंने अपने पहले फ़ैसले का दिफा किया है ये कहकर कि मतलब वो गलत फ़ैसला कर लिया था, अब ये कहते हैं कि ये यहाँ गलती की। भाई अगर उस वक़्त अगर आप ये फ़ैसला ना करते तो पीटीआई कभी शामिल नहीं होती। पीटीआई तो शामिल ही इसीलिए हुई थी कि उसका निशान भी छिन गया था। तो ये सारे जितने काम हो रहे हैं ना, ये सब गलत हो रहे हैं, जितने भी अब तक काम हो रहे हैं। अब सुना ये है कि जनाब वो कल तक जो है इसकी समाअत मुलतवी हो गई है। मैंने आपको बताया था कि चीफ़ जस्टिस पर भी बड़ा सख्त दबाव है और वो सोच रहे हैं कि कुछ फ़ैसले ऐसे दें कि जिससे उनकी कुछ गुलो खलासी हो सके, और कोई ऐसे फ़ैसले वो दें कि जिससे वो कहते हैं ना सांप छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, अजब पर्दा है कि मुँह छुपाए बैठे हैं। इसके मज़दाक़ वो कुछ फ़ैसले करना चाहते हैं, तो इसीलिए आपको जो कहते हैं ना कुछ कभी कुछ और कभी कुछ जो है आपको नज़र आ रहा है। लेकिन ये तमाम चीज़ें जो है ना, ये मुल्क की और रियासत की बर्बादी का बायस बन रही हैं। और इसी पस मंज़र के अंदर आप देखें, अगर दूसरे जहाँ फ़ैसले हो रहे हैं, अब मिसाल के तौर पर वो एपेक्स कमेटी के हवाले से जो फ़ैसले हुए थे, डे बिफ़ोर, इससे मतलब डे बिफ़ोर कह रहा हूँ, सॉरी 2 हफ़्ते कबल मैंने आपको बताया था कि जब वो पहले जो एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ था, तो मैंने कहा था कि इन्होंने गंडापुर को बुला के बिठा लिया है, और वो सिर्फ ये दिखाने के लिए कि जनाब वो शहबाज शरीफ के साथ कि भाई हम सब गुडी गुडी मामला है, तो वो उनको सामने कुछ कहते हैं, पीछे कुछ और कहते हैं हुकूमत वाले। तो इसी तरह इस एपेक्स कमेटी के अंदर भी इन्होंने जनाब उनको बुला के बिठा लिया और कहा कि जनाब हम वो जो है मामला दुरुस्त करना चाहते हैं, कोई इकनॉमिक के हवाले से बात है, कोई ये है, कोई वो है। दरहकीकत उन्होंने कहा कि भाई हम दहशतगर्दी को ख़त्म करना चाहते हैं। भाई दहशतगर्दी को ख़त्म करने के तो हम भी हामी हैं, लेकिन अब आप ये कहें कि जी फैसल साहब ये भी तो आगे बात करें, फैसल साहब मैं दहशतगर्दी को सबसे पहले आपके घर से शुरू करना चाहता हूँ कि आपके घर में सबसे बड़े दहशतगर्द बैठे हैं, तो मैं तो फिर वहाँ साइन क्यों करूँगा? मैं बोलूँगा क्यों भाई, मेरे घर में कौन सा दहशतगर्द है? अगर मेरे घर में कोई दहशतगर्द है तो मुझे बता दो, मैं वैसे ही निकाल के बाहर कर देता हूँ। तो वहाँ ये एपेक्स कमेटी में ये धोखे से उनको बुला कर बिठाया गया, और कुछ बातें जो हैं अब मुझे सारी डिटेल पता लग गई हैं, क्योंकि कल मैंने वीलॉग नहीं किया था, कुछ मैं मसरूफ़ था, लेकिन रात को फिर मैं देखता रहा थोड़ा सा, अभी सुबह भी मैंने कुछ मालूमात ली अपने दोस्तों से। तो कहने का मकसद ये है कि सारे काम जो है ना वो गलत हो रहा है। अच्छा, अब एपेक्स कमेटी के ज़रिए उन्होंने बात कर ली, उसके बाद ये कह रहे हैं कि जनाब हम उसके ऊपर वो शुरू करेंगे, जनाब एक ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं ये लोग, इस्तेकाम है, पता नहीं कौन सा पाकिस्तान किस नाम से शुरू कर रहे हैं, अज़्म इस्तेकाम है पाकिस्तान, कुछ इसी किस्म का, मतलब बेवकूफ़ी किस्म में नाम रखते हैं ये लोग। तो वो अज़म जो है ना वो पाकिस्तान का इस्तेकाम नहीं होगा, वो दरहकीकत पाकिस्तान को तबाह करने का अज़्म है। ये अज़्म बर्बादी पाकिस्तान, इस ऑपरेशन का नाम अगर मैं कहूँ रखें, अज़्म बर्बादी पाकिस्तान, तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये जो काम कर रहे हैं पहले तो ये भी गैर आइनी है। एपेक्स कमेटी को किसने इख्तियारात दिए हैं कि वो तमाम इशूज़ जो कि मुल्क और कौम और आवाम के मुस्तक़बिल के हवाले से हैं, उनको वो अपनी कमेटी तो किसी बात भी तोड़ दी जाती। कमेटी की क्या हैसियत है? कमेटी की कोई कानूनी हैसियत नहीं होती इतनी। तो जो फैसले पार्लियामेंट ने करने हैं, जो अवामी नुमाइंदों ने करने हैं, जो डिबेटेबल हैं, जिस पर कि बहस होनी चाहिए,
ان کو آپ اٹھا کے جناب وہ قلم سے لکھ کے جناب وہ آپ نے بنا دیا، وہ قانون بن گیا. یعنی ایک شخص کو اتنی اہمیت دی جا رہی ہے پاکستان میں کہ جہاں سے وہ بیٹھ جاتا ہے اور وہاں سے ہونے والی بات جو ہے وہ قانون بن جاتی ہے، اور جہاں وہ کھڑا جاتا ہے وہی آئین پاکستان کہا جاتا ہے. تو یہ جو ہے نا، یہ درحقیقت جو ہے نا، آپ سے کہہ رہا جو میں نے کہا نا شروع میں کہ پاکستان کی بربادی کی طرف یہ بالکل کام اب شروع ہے بالکل. یعنی جہاں وہ شخصیت چلی جاتی، جہاں وہ بیٹھ کے اس نے بات کر لی، بس ٹیلی ویژن پہ اس کی شکل نظر آ گئی اور جو کچھ اس نے کہہ دیا وہ سمجھے آمنا و صدقنا، وہ آئین اور قانون بن گیا. تو بھائی بہتر ہے اس شخصیت کو، پاکستان کے آئین کو منسوخ کر کے اسی شخصیت کے جو ہے لگا دیا جائے، ماتھے کے اوپر لکھ دیا جائے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. پھر چلتا پھرتا ہم کہیں گے کانسٹیٹیوشن ہے ہمارا، چلتا پھرا کبھی ادھر بھی جا رہا ہے، کبھی ادھر بھی جا رہا ہے، ادھر بھی ملاقہ. ہمارا آئین کتنا مضبوط ہے، پھر ہم کہیں گے دو کتنا مضبوط آئین ہے ہمارا آئین دیکھو کہاں امریکہ تک چلے آتا ہے، ہمارا آئین ہمارا دبئی چلا جاتا ہے، سعودی عرب چلا جاتا ہے، گھومتا پھرتا. دنیا کا واحد ایک ملک ہوگا جو کہے گا کہ ہمارا جناب موویبل کانسٹیٹیوشن ہے، ساری دنیا میں ہمارا آئین ہوتا ہے. بیچے زیادہ کیا بے وقوفی والی ان لوگوں نے حرکتیں مچائی ہوئی ہیں اس ملک کے اندر. آپ یقین کریں دنیا تھوک رہی ہے پاکستان کے اوپر. یقین بتائیں میں لفظ جو ہے نا کہنا ہے تھوک رہی ہے پاکستان کے اوپر. ہمارے اوپر تو ہمارا تو خیر ہو ہی گیا، بیٹا ستیاناش ہو گیا. اب تو ہم پاکستان سے باہر ہم جو کہیں بیٹھتے ہیں نا انٹرنیشنل، کہیں اگر کوئی ڈبیٹ شبیٹ یا کہیں ہوتی تو ہم پاکستان اپنے آپ کو یقین کرے بخدا میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں تھوڑی سی نا شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ یار آپ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، دنیا کی بات کر رہے ہیں، تجزیے کر رہے ہیں. آپ ڈونٹ نو واٹ از گوئنگ آن یور ہوم لینڈ کنٹری، کیا ہو رہا ہے آپ کے ملک میں. اور وہ کیا بولے ان کو کہ جناب وہاں پہ تو منہ کھولنا بھی برا ہے، وہاں پہ اگر کچھ بولیں گے تو ہمارے گھر والوں کو بھی اٹھا کے لے آئیں گے. تو یہ خدا کے واسطے ہی جو سارا کام یہ کر رہے ہیں، ابھی بھی وقت ہے، سدھر جائیں. یہ ایک شخص کے ہاتھ میں جو انہوں نے ساری پاور دے کے اس ملک کا جو بیڑا غرق کرا، ادھر وہ لگاج بنا تھا کہ ادھر وہ لگے ہوئے ایک شخصیت، اس میں آتا ہوں وہ کون سی شخصیت ہے. تو اب یہ سارا جو ہے نا کام یہ بالکل غلط ہو رہا ہے. آپریشن کی انہوں نے بات کی، آپریشن بالکل غلط ہے. میں اس آپریشن کی سخت مخالفت، میں نے کہا کہ آپریشن بربادی پاکستان ہوگا. اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ آپ مجھے بتائیں، آپ لوگ دیکھنے والے سارے لوگ ہیں، مجھے اب جواب دیں اپنے کمنٹس کے اندر. کوئی مجھے بتا دے کہ آپریشن کی ضرورت ہمیشہ بلوچستان اور پختونستان میں کیوں ہوتی ہے، کے پی کے میں کیوں ہوتی ہے، صوبہ سرحد میں کیوں ہوتی ہے، کیا وجہ ہے. مطلب اس سے پہلے بھی تو آپ نے آپریشن کیے، وہ سارے دنیا جہان کے آپریشن کیا، اگر اس کے بعد بھی اگر یہاں پہ حالات خراب ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے سارے آپریشن ناکام ہیں، یا تو آپ کی پھر پالیسیاں ناکام ہیں. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ میں سمجھتا ہوں میرے نزدیک اس وقت سب سے بڑے آپریشن کی ضرورت سندھ کے اندر ہے. سندھ میں سب سے بڑی آپریشن کی ضرورت ہے، جہاں پہ کہ کچے کے ڈاکو آ کے لوگوں کو اٹھا کے لے آتے ہیں، پورے لوگوں کو پورے خاندان سمیت اٹھا کے لے آ رہے ہیں، علل اعلان لے کے جا رہے ہیں، پیسے لے رہے ہیں کروڑوں کی تعداد میں، چیلنج کر رہے ہیں، ان کی ویڈیوز آ رہی ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن ان کو کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے. تباہ کر دیا ہے. یعنی سندھ اور پنجاب کو ہاتھ میں لے کے کچھ طبقے نے سندھ اور پنجاب، اور دونوں سندھ اور پنجاب پہ لٹیرے بٹھا دیے، ڈاکو بٹھا دیے. اور یہ فیصلہ انہوں نے یہ کیا کہ سندھ اور پنجاب کے لوگ کو ہاتھ میں لے کر باقی پورے باقی ماندہ پاکستان کو غرق کر دیا جائے. یہ وہی صورتحال جو ہے اس وقت یقین کریں اپنائی جا رہی ہے جو کہ ایسٹ پاکستان کی ہوئی تھی، سابق مشرقی پاکستان میں ہوئی تھی. اب وہ کے پی کے میں شروع کریں گے. کیوں کر رہے ہیں یہ بھی میں بتا دیتا ہوں. اس لیے کر رہے ہیں کہ کے پی کے میں سب سے زیادہ عمران خان کی حمایت ہونے والی ہے. عمران خان کے حوالے سے وہاں سے منہ اٹھ سکے. باقی پاکستان، پنجاب کا تو میں نے آپ سے کہا نا، پنجاب نے تو شروع سے ہی پنجاب کے وڈیروں اور سندھ کے وڈیروں نے روز اول سے جب سے پاکستان بنا نا، جب یہاں انگریز کی حکومت تھی اس وقت بھی یہ صالح خان وعدے میں بتا چکا ہوں، تاریخی کیا بار کہوں، وہ ٹیوانے اور ہاشمی اور فلانے اور ڈھمکنے جتنے بھی تھے، گردیزی، مخدوم، جیلانی، کھیلانی، اور یہ طرح سندھ کے سارے بڑبڑی تو سب ان کے غلام تھے. تو وہ جاتے وقت ان کو چھوڑ گیا. انہوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے، ہم نے تمہیں بڑی بڑی جاگیرداریں دے، تمہیں سب کچھ دے رہے ہیں، تم نے یہاں پہ نا اسی چیز کو چلنے دینا. آج تک پاکستان کے اندر نہ صوبے رائے بن سکے، نہ کوئی پولیس رول بن سکا، نہ کوئی کانسٹیٹیوشن ہو سکا، نہ کوئی ہمارے یہاں لینڈ ریفارم ایکٹ ہے، کچھ بھی نہیں آیا. سب کچھ جو انگریز دے کر گیا تھا وہی یہ جاگیردار کر رہے ہیں، اور وہی آج تک سیاہ سفید کے مالک ہیں. اور چند ان کے ساتھ جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ مل گئے، انہوں نے اپنی بیٹیاں ان کو دے دی، ان کی بیٹیاں ان سے لے لی، اپنے بیٹے ان کو دے دیے. وہ ایک مکڑی کا جال بنا لیا جس پہ اسٹیبلشمنٹ کے چئی لوگ ہیں، کچھ جاگیردار ہیں اور کچھ آپ کے کیا کہتے ہیں وہ بیٹھے میں اپنا بیوروکریسی، جس کو ہمیشہ کہتا ہوں برا کریسی. وہ بیوروکریسی نہیں کہنی، پاکستان کے اندر برا کریسی ہے، انہوں نے ہمیشہ برائی کرنا ہے. تو یہ تین جو ہے نا مثلث، یہ پاکستان کو لوٹ کے کھا رہے ہیں. لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ پاکستان کی قوم کیا کر رہی ہے، 24 کروڑ عوام کیا کر رہی ہے. یعنی بجلی نہیں ہے آپ کے گھر میں، آپ کی جیبیں خالی کی جا رہی ہیں، مہنگائی نہیں ہے، کھانے کو آپ کا روٹی نہیں ہے، آپ کو گرمی میں آپ کے گھروں میں مار رہے ہیں، لیکن لوگ بیٹھ کے جناب وہ چٹکلے سن رہے ہیں، بیٹھ کے چٹکلے کر رہے ہیں. تو یہ جو ہے نا انتہائی خطرناک ہے، اور یہ آپریشن ناکام ہوگا، اور یہ بدنیتی پر ہے. میں آپ سے بتا رہا ہوں، یہ صرف اور صرف عمران خان کو، میں کھل کر میں بار کہتا ہوں، میں عمران خان کا کی پارٹی کا بات نہیں ہوں، میں غیر جانبدار بات کرتا ہوں. میں پاکستان کا حامی ہوں، پاکستان کا حامی ہوں، عالم اسلام کا حامی ہوں، پاکستان کی سالمیت چاہتا ہوں، اپنی فوج کی سالمیت چاہتا ہوں، اپنی فوج سے محبت کرتا ہوں. لیکن غلط فیصلوں کے اوپر میں کسی کی بھی حمایت نہیں کروں گا.
انہوں نے پہلے یہ کرنا تھا سارا سب کچھ، انہوں نے جان بوجھ کے یہاں سے افغان مہاجرین کو نکالا، بے سوچے سمجھے، ان کو پتا تھا کہ یہ جو افغان مہاجرین ہیں، یہ میں بات کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، پھر بتا رہا ہوں، اور یہ ایسے نہیں بتا رہا میں، حقیقت یہی ہے کہ جو افغان مہاجرین یہاں سے نکالے گئے نا، وہ غیر قانونی اور دہشت گردی کی وجہ سے، کہ ان کی وجہ سے دہشت گردی ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، یہ صرف اس لیے نکالا تھا کہ جب عمران خان کے حوالے سے موو اٹھے گی تو یہ افغانی عمران خان کے ہرابل دستے ہوں گے۔ میں اس وقت سے کہتا رہا ہوں آپ کو، میں نے آج سے 6 ماہ قبل کہا تھا کہ یہ اس لیے ہو رہا ہے، لیکن لوگ نہیں لیا وہ اچھے جی افغانی، بھائی افغانی تو جو کرتے ہیں، آپ کا قانون کدھر ہے؟ اگر افغانی یہاں پہ غیر قانونی کام کرتا ہے تو آپ کا قانون کیوں نہیں ہے؟ یہ پورے یورپ کے اندر افغانی ہے، بے انتہا افغانی ہے، یہاں کوئی رضا بھی غیر قانونی کام کرتے ہیں، پکڑتے ہیں، اٹھا کے جیل میں رکھتے ہیں، سیدھا ڈپورٹ۔ تو یہاں کیوں نہیں ہے؟ آپ لیکن آپ کرنا نہیں چاہتے، کیونکہ آپ اس ملک کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے صرف اس لیے کہ عمران خان کا وہ ہراول دستہ نہ بنے، آپ نے اٹھا کے نکال دیا، پھر کہا کہ جناب افغانی اتنے لاکھ چلے جائیں گے تو پھر جناب پاکستان میں امن و سکون ہو جائے گا، شانتی ہو جائے گی۔ اب وہ دوبارہ جناب خیبر پختونخوا کے اندر آپریشن ہو رہا ہے، بلوچستان میں دوبارہ آپریشن کی باتیں ہو رہی ہیں، ادھر ادھر آپریشن کی باتیں، تو کیا مطلب ہے پھر اس کا مطلب وہ افغانیوں کو تو غلط بھیجا آپ نے، اس کا مطلب ہے یہاں پہ کچھ اور ہے لوگ، یا تو وہ آپ کی غلط تھی پالیسی، یا یہ پھر آپ کی یہ پالیسی غلط ہے، یعنی ہر جگہ غلط کام۔ اب وہ الیکشن کے حوالے سے میں نے بتایا تھا نا، فارم 47 وہ خبریں چل رہی، میں نے صبح ٹویٹ کیا تھا، مجھے کسی نے بتایا کہ وہ کہا جا رہا ہے کہ وہ الیکشن کا پاکستان کی جو ہے نا، ویسے کانسٹیٹیوشن کے مطابق الیکشن کا ریکارڈ 5 سال رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اب خبریں یہ آ رہی ہے کہ اس کو 1 سال کے اندر ضائع کر دیں گے، وہ 1 سال میں سے ضائع کر دیں گے، جب ضائع ہو جائے گا 45 جو میں نے صبح ٹویٹ بھی کیا تھا، وہ فارم 45 46 7 جو ہے وہ غائب ہو جائیں گے، اس کو آگ لگا دیں گے، بولے گا سال بھر ہو گیا، اب تو رکھنے کی ضرورت ہی نہیں، ہم نے تو ضائع کر دیا۔ یعنی یہاں بھی بدنیتی کا فیصلہ، اور پھر اوپر سے جناب وہ ہمیں مسلسل آرڈر ہو رہے ہیں، کبھی وہ ہمیں بتایا جاتا ہے کچھ بات، اوپر سے کہا کچھ اور جاتا ہے کہ ہم یہ کر رہے ہیں، بھلائی کر رہے ہیں، اور پیچھے سے نا عوام کی جڑیں کاٹی جاتی ہے، پاکستان کے مستقبل کو تباہ کیا جاتا ہے۔ اوپر سے وہ بل گیٹس کا فون آ جاتا ہے، اور یہ کرنا، پیچھے شہباز شریف صاحب بات ہوتی ہے، وہ کہتی ہے پاکستان میں ڈیجیٹلائزیشن کرنا چاہتے ہیں۔ بھائی کائے کی ڈیجیٹلائزیشن کرنا چاہتے ہیں آپ؟ کس چیز کو ڈیجیٹلائز کرنا چاہتے ہیں؟ اب کیا ہے، کیا ڈیجیٹلائز؟ آلریڈی سب کچھ جو ڈیجیٹلائز کر دیا انہوں نے، سم تک تو بند کر دیتے ہیں، اور کون سی ڈیجیٹلائزیشن کرنی ہے آپ نے؟ اگر کوئی چیز ڈیجیٹلائز کرنی ہے آپ نے، اگر اس کو آپ نے کو بنانا ہے، اس کو اگر لانا ہے، کوئی تکنیکی سطح کے اوپر آپ کو لے کے آنا ہے، تو پھر اس کے لیے کچھ اور طریقہ بھی تو ہو سکتا ہے، ضروری تھوڑی کہ آپ ہر چیز کو ڈیجیٹل کریں۔ وہ ڈیجیٹل اس لیے کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہاں پہ بہت سارے معاملات جو شیطانی قوتیں اس کو کنٹرول کرنا چاہتی ہیں، اور ہمارے وزیر اعظم صاحب نے کہہ دیا کہ ہاں جناب ٹھیک ہے، ہم تو بیٹھے ہی یہاں پہ اسی لیے آپ کی خدمت کرنے کے لیے، آپ جو چاہے کہ ہم کریں گے، وہ تو کرنے کے لیے تیار ہیں سب کچھ۔ یہ صورتحال پاکستان کی۔ بہرحال تھوڑا سا باہر بتا دوں کہ حالات جو ہے نا باہر، جس میں نے کہا تھا، وہ بھی بہت بگڑتے جا رہے ہیں۔ ویلا اصل میں چھوٹا سا ہوتا ہے، دونوں طرف کرنا ہوتا ہے، باتیں تو بہت ساری ہوتی ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ ملک کے جو نا حالات کے ساتھ ساتھ پاکستان سے باہر بھی اگر آپ دیکھ لیں تھوڑا، تو حالات وہاں بھی بالکل خراب ہو رہے ہیں۔ جیسے یہاں پہ چند کچھ لوگ خراب کرنا چاہ رہے ہیں، اس طرح وہاں ساری دنیا کے چند استعماری قوتیں جو ہے نا وہ اس سارے کا بیڑا غرق کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب وہ فلسطینی کو دیکھا، فلسطینیوں کے اندر قتل عام کیا، انہوں نے ہزاروں مسلمانوں کو مار دیا، مارنے کے بعد اب وہ جناب امریکہ کھل کر آ گیا ہے، اب وہ ان کی پیچھے سے پیٹ ٹھوکی ہے، ان کو چڑھا دیا کہ جناب حزب اللہ پہ چڑھ جائے۔ ادھر آپ وہ دیکھیں ان کا کیا کہتے ہیں، کل امریکن ہتھیار تھے سارے، آپ کو پتہ لگا ہوگا، سوستوپول کے اندر جو انہوں نے اٹیک کیا، اس اٹیک کے اندر کیا ہوا ہے، وہ سارے کا سارا امریکن ویپنس تھے سارے، اور وہ ویپنس تھے جو بینڈ ہیں، بینڈ ویپنس جو ہے نا، اس کو کہتے ہیں نا کیا، جن پر پابندی ہے، سوری ہاں، جن پر پابندی ہے، وہ ہتھیار انہوں نے استعمال کیا، اور انتہائی خطرناک کولسٹر بم جس کو کہتے ہیں۔ اور کولسٹر بم کے اندر بھی سب سے خراب جو ہے، مطلب جو ہوتا ہے نا بالکل جو ڈرٹی جسے کہنا چاہیے، وہ انہوں نے استعمال کیا۔ کس نے؟ امریکہ نے کیا۔ تو امریکہ کی کدھر گئی وہ ٹریٹیز وغیرہ، سب بڑھ ایسی تیسی میں چلی گئی، بطور جیسے آج کل کہنا ہے بڑھ گئی، وہ ٹریٹی سب بڑھ گئے، سب ستیہ ناش مل گیا۔ یعنی امریکہ کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، قانون آپ کے لیے ہے، میرے لیے ہے، امریکہ کے لیے کوئی قانون نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پھر دنیا کو تباہی سے بچانے کی خاطر پیوٹن نے اور پریزیڈنٹ سی نے پلان بنایا ہے، اور ساتھ میں ان کے وہ بھی شامل ہوئے ہیں، آپ کے کیم آن یونگ۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کرے کہ خدا کرے ان کا کچھ پروگرام جو ہے کامیاب ہو، ورنہ مجھے لگتا تو نہیں ہے کہ حالات جو ہے سدھرنے جائیں گے، کیونکہ یہ شیطانی قوتیں جو نا 3-4 لوگ جو ہیں، اس میں بائیڈن ہے آپ کا، اللہ پر بھلا کرے، آپ کا میکرون ہے، اور دوسرا سنک ہے، اور یہ 2-4 لوگ اور جو ہیں، یہ سارے کے سارے ملک، ساری دنیا کو جنگ و جدل سے لانا چاہتے ہیں۔ وہ کریمیا کے اوپر انہوں نے جناب اس ساحل کے اوپر بمباری کر دی، جو امریکن جو ویپنس گئے ہیں یوکرائن نے، تو وہ میں نے آپ کو کہا تھا 4-5 دن پہلے کہ ان کو اجازت مل گئی، اب وہ یعنی پبلک پلیسز کے اوپر حملے کر رہے ہیں۔ لیکن میں بہرحال بتا دوں، میرا اس میں تجزیہ ہے، جو میری معلومات ہے، مختصر میں بتا دوں کہ یہ جو لڑائی ہوگی
تو اس میں جو ہے نا اسرائیل کو انشاءاللہ بہت ضرور نقصان پہنچے گا، ضرور نقصان پہنچے گا. اس لیے کیونکہ حزب اللہ جو ہے نا، حزب اللہ کو آپ حماس کی طرح نہیں دیکھ سکتے. اسرائیل کی غلطی اگر وہ حماس سمجھ رہی ہے. دیکھیے حماس کی پوزیشن کچھ اور تھی. حماس جو ہے نا چاروں طرف سے گھرا ہوا تھا، چاروں طرف اس کے اسرائیل تھا. لیکن یہاں پر جو ہے نا، یہاں اس کے کوئی چاروں طرف نہیں. یہاں ایک طرف ایجپٹ ہے اور دوسری لبنان ہے. اور دوسرا سب سے بڑی بات ہے کہ ان کے ساتھ دوسری تمام فورسز جو ہے نا بآسانی آگے ملیں گی. اور ایران جو ہے آلریڈی آ چکا ہے اس جنگ کے اندر، طالبان بھی آ چکے ہیں. اور میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ یہ جنگ جو صورتحال بن رہی ہے، یہ میں نے بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ جنگ جو ہے نہ کہیں صلیبی جنگ کی طرف چلی جائے گی. کیونکہ ایران، عراق، لبنان، یمن، سیریا، ان کے آنے کے بعد یہ جنگ جو ہے نا خود بخود مسلمان ٹورڈز جو ہے نا عیسائیوں کے، یا مسلمان ٹورڈز جو ہے یہودی کے ہو جائے گی. اور اس کو لانے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے. یہ جو بھی داغستان میں جو واقعہ ہوا ہے نا، آپ نے دیکھا کہ یہودیوں کا ایک اڑا دیا گیا عبادت گاہ، اور ایک میتھوڈکس کی عبادت گاہ کو اڑایا گیا، اور وہاں پہ ایک پادری تھے آرتھوڈکس، ان سب 7 آدمیوں کو مار دیا گیا. یہ بیسیکلی اسی طرف کوشش کی جا رہی ہے جو میں نے آپ سے پہلے کہا تھا. یاد ہوگا آپ کو، میں نے بار بار یہ کہتا رہا ہوں کہ یہ جو ہے نا یوکرائن والی جنگ، اس کو آپ خالی جنگ نہ سمجھیں، یہ مذہب کی جنگ ہے. اور آپ دیکھ لیں آہستہ آہستہ معاملہ اسی طرف آتا جا رہا ہے. اگر آپ نے میرے پرانے آج سے 1 سال پہلے میں بار بار کہہ رہا تھا کہ یہ مذہبی جنگ ہے، مذہبی جنگ ہے. اسی لیے پوپ ایک دفعہ بیچ کے اندر آئے تھے اور پوپ نے کہا تھا کہ اس جنگ کو بند کرنے کی کوشش کرو. حالات جو ہے بہت زیادہ خراب ہیں. اسرائیل کے اوپر بہت بڑی تباہی آئے گی اگر اسرائیل نے یہ حرکت کی. اور حیفا اور بن گورین ایئرپورٹ کا تو جو جس طریقے سے انہوں نے نشانے پہ رکھا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو اگر وہاں پہ حملے ہوئے تو بڑی تباہی ہوگی وہاں پہ. اسرائیل کو بہت نقصان، میں سمجھتا ہوں 70-80 سال پیچھے چلا جائے گا. اور وہاں کے مفتی نے بھی کہا ہے، لبنان کے مفتی نے بھی کہا ہے کہ ہم سالوں پیچھے چل جائے گا. بالکل صحیح بات ہے، میں ان کے اس بیان سے بالکل متفق ہوں. غزہ پر جو ہے جاری ہے سب کچھ، سارا معاملہ چل رہا ہے غزہ کے اوپر، وہ ایز اٹ از ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی نہیں روک رہا اس کو. دیکھتے ہیں کیا صورتحال ہوتی ہے. آئندہ آنے والے دنوں کے اندر جو آئندہ ہفتہ ہے اس حوالے سے بہت اہم ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بہتری کی صورت لے کے آئے. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.